बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 10, एक गाय और बकरी। आज हम इस सबक ये एक नज़म है और ये नज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। तो इस सबक में सबसे पहले है कि सोचिए और बताइए। अल्लाह ताला की नेमतों और एहसानात का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बेशुमार नेमतें दी हैं और अल्लाह ताला के हम पे बेशुमार एहसानात हैं। तो हमें अल्लाह ताला की बंदगी करके और क्या नाम है, उनके अहकामात पर अमल करके शुक्र अदा करना चाहिए। चंद ऐसे जानवरों के नाम बताएं जिनका हम दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं और इनकी खाल को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें गाय, बकरी, भैंस, ऊँटनी, भेड़ वगैरह शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं, जिनमें से चंद एक के नाम ये हैं: बच्चों की दुआ, माँ का ख्वाब, हमदर्दी, एक पहाड़ और गिलहरी, एक मकड़ा और मक्खी, परिंदे की फरियाद। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जनवरी 1923 में सर का खिताब मिला। आपकी कई कुतब के अंग्रेज़ी, जर्मनी, फ़्रांसीसी, चीनी, जापानी और दूसरी ज़बानों में तर्जमे हो चुके हैं। तलफ़्फ़ुज़ सीखें: चरागाह, सरापा, सलीके, दुहाई, माजरा, ज़ेबा और पछताई। चरागाह का मतलब होता है जानवरों के चरने की जगह। सरापा, सर से पाँव तक। सलीके यानी कि सलीका होता है तरीका। दुहाई, फरियाद। माजरा, वाक़या या किस्सा। ज़ेबा, मुनासिब। पछताई यानी कि नादिम होना, किसी काम पर अफसोस होना। सबसे पहला बंद है कि एक चरागाह हरी भरी थी, कहीं थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं। क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थीं रवां। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। तायर होता है परिंदा। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़ा पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। सलीका मतलब होता है तरीका और कलाम बातचीत करना। तो इसकी मैं आपको तशरीह बताती हूँ। इस बंद की तशरीह ये है कि इस नज़म के पहले बंद में एक चरागाह का मंजर बयान किया गया। ठीक है, यानी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और चरागाह की ज़मीन का जो मंज़र है वो बहार का मंज़र पेश कर रही है। ठीक है, साफ़ पानी की नदियाँ बह रही हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। परिंदों की आवाज़ें भी आ रही थीं। इस चरागाह में कहीं से एक बकरी भी चरते चरते आ गई और जब ठहर कर इधर उधर देखा, यानी कि इधर उधर देखा तो उसको गाय अपना पेट भरने में मसरूफ़ पाया, यानी कि उधर गाय को खड़ा हुआ पाया, देखा। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। बकरी ने एहतराम से सलाम किया, फिर तमीज़ से उससे बातचीत की। क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं, गाय बोली के खैर अच्छे। कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे। दूध कम दूँ तो बड़बड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है। इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। ये नज़म का दूसरा बंद है और दूसरा बंद में बकरी गाय से इसका हाल अहवाल पूछने लगी है कि बहन आपकी तबीयत कैसी है। गाय बुरे दिल से जवाब देती है कि अच्छी बुरी कट रही है। गाय अपने गिले शिकवे शुरू कर देती है और कहती है कि वो मुश्किलात का शिकार है। गाय कहती है कि इंसान का कोई भला
نہیں کرنا چاہیے، خدا نہ کرے کہ اس سے کسی کا واسطہ پڑے۔ انسان کو احسان فراموش ہے، اس نے انسان کو احسان فراموش کہا ہے، اور دودھ اگر میں کم دوں تو ہر وقت گلے شکوے کرتا رہتا ہے، اور اگر دبلی ہو جاؤں تو وہ مجھے قصاب کے ہاں بیچ دیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ان کے بچوں کو پالتی ہوں۔ گائے کا دودھ بہت فائدہ مند ہے، اس سے ان کے بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ گائے کہتی ہے کہ اگر میں دودھ نہ دوں تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں۔ گائے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ اپنا دکھ بیان کرتی ہے کہ انسان صرف نیکی کے بدلے صرف برائی کرتا ہے۔ بند نمبر 3 ہے کہ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلہ نہیں اچھا۔ بات سچی ہے، بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی۔ یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس، یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں۔ یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں۔ ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلہ اس کا۔ قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلہ نہ کرو۔ تو اس تیسرے بند کی تشریح یہ ہے کہ بکری گائے کی ساری باتیں سن کر کہنے لگی کہ اس انداز میں گلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ گائے کو سمجھا رہی ہے کہ آپ جو انسان سے گلہ کر رہی ہو تو اس انداز میں گلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ سچ بات کڑوی لگتی ہے لیکن میں سچ بات ہی کہوں گی۔ یہ جو ہری بھری گھاس آپ چر رہی ہو، جو سایہ دار درخت ہیں، یہ سب آدمی کی محنت اور مشقت کے وجہ سے ہیں۔ کیا ہم سب مویشی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ یہ آدمی ہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب سہولیات میسر ہیں۔ ان کے دم سے ہی ہم زندہ اور آباد ہیں۔ ہمیں انسان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ہم جنگل میں رہتے تو ہمیں ہر وقت جنگلی جانوروں سے خطرہ رہتا، اسی لیے ہمیں آدمی سے گلہ زیب نہیں دیتا۔ بند نمبر 4 ہے، گائے سن کر یہ بات شرم آئی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ چوتھے کی بند کی تشریح ہے کہ گائے نے جب بکری کی سب باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوئی اور اپنے گلے شکوے پر اسے افسوس ہوا۔ گائے بکری سے کہنے لگی، آپ چھوٹی سی ہو لیکن تمہاری باتیں سچی ہیں، دل کو لگتی ہیں، تم نے بہت عقل مندی سے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا ہے اور میری اصلاح کی ہے، تمہاری سب باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظم لکھی ہے۔ تو سب سے پہلے ٹھہریں اور بتائیں، اس نظم میں کن دو کرداروں کے درمیان مکالمہ پیش کیا گیا ہے اور تیسرا کردار کس کا ہے؟ تو اس نظم میں بکری اور گائے کا مکالمہ پیش کیا گیا ہے اور تیسرا کردار جو ہے وہ آدمی یعنی کہ انسان کا ہے۔ بکری نے گائے کی بات سن کر کیا کہا؟ ٹھیک ہے، تو بکری نے سارا ماجرا سنا دیکھا اور بولی کہ گلہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ جو ٹھنڈی ہوا ہے، یہ جو ہری بھری گھاس ہے اور سایہ دار درخت وغیرہ ہیں، یہ سب انسان کی وجہ سے ہیں، اور ہم جو ہیں انسان کی مشقت اور محنت کے سبب ہیں۔ کیا ہم سب مویشی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ اور آدمی ہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب سہولیات میسر ہیں، اس کے دم سے ہی ہم زندہ ہیں اور آباد ہیں۔ ہمیں انسان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ہم جنگل میں رہتے تو ہمیں ہر وقت جنگلی جانوروں سے خطرہ رہتا، اس لیے ہمیں آدمی سے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے اس نظم سے سیکھا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے، اور اگر کسی پر احسان کریں تو اسے جتانا نہیں چاہیے۔
مشق حل کرتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیے۔ چراہ گاہ جانوروں کے چرنے کی جگہ، سلیقہ تمیز، ماجرا قصہ، جو کچھ گزرا ہو واقعہ، احسان اچھا سلوک، طائر پرندہ، سراپا سر سے پاؤں تک، دہائی فریاد، زیبا نہیں مناسب نہیں، گلہ شکایت، پالا پڑھنا واسطہ پڑھنا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2، کالم الف کو کالم ب سے ملا کر شعر مکمل کریں۔ کیا سماں اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھیں رواں۔ کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ بدلے زندگی کہ یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ گائے سن کر یہ بات شرم آئی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، بکری اور گائے کی بات چیت ہوئی، کہاں پہ ہوئی؟ ندی کے پاس۔ بکری نے گائے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اسے کیا کیا؟ اشارہ، آگاہ، سلام یا نظر انداز، تو اس کا درست آنسر ہے سلام۔ گائے کہنے لگی آدمی سے کوئی نہ کرے، کیا؟ برا بھلا گلہ یا شکوہ، تو اس نے کہا کہ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے۔ بکری نے گائے کا گلہ سن کر اسے جتایا، انسان کا احسان، انصاف، بڑا پن، ناشکرا ہونا، تو اس کا جواب ہے احسان۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ نمبر 1، نظم میں بیان کیا گیا چراہ گاہ کا منظر اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کے جواب میں لکھیں گے کہ چراہ گاہ بہار کا منظر پیش کر رہی تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور صاف پانی کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ دوسرا سوال ہے کہ گائے نے انسان پر کون سے احسان جتائے؟ گائے نے اپنا دودھ دینے کا احسان جتایا کہ میں دودھ دیتی ہوں اور جب انسان کے بچے میرا دودھ پیتے ہیں تو ان میں جان آتی ہے۔ یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، سے بکری کی کیا مراد ہے؟ بکری کی مراد یہ تھی کہ جو گھاس ہم کھا رہے ہیں اور جو سایہ دار درخت ہیں، یہ سب جو ہے وہ آدمی کی محنت اور مشقت کی بدولت ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ بکری کی بات سن کر آخرکار گائے کو کیا کہنا پڑا؟ بکری کی بات سن کر گائے بہت شرمندہ ہوئی اور بولی، بے شک تم مجھ سے چھوٹی ہو لیکن تمہارے باتیں دل کو لگتی ہیں۔ پانچویں سوال میں کہ اس نظم سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ تو اس نظم سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے، اور اگر ہم کسی پر احسان کریں تو اسے جتانا نہیں چاہیے۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6، حروف کی ترتیب درست کر کے جانوروں کے نام تلاش کریں اور سامنے دی ہوئی جگہ پر ان کے نام اور ان سے حاصل کیے جانے والے فائدے لکھیے۔ حروف لام یہ بے، تو اس سے بنتا ہے بیل، کھیتوں میں ہل چلانے کے کام آتا ہے۔ بھیڑ، دودھ اور گوشت حاصل ہوتا ہے۔ گدھا، وزن اٹھانے کے کام آتا ہے۔ گھوڑا، سواری کے کام آتا ہے۔ قواعد سیکھیں، جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع بنا کر جملے مکمل کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنین کی ماں تھی، یعنی کہ مومن ہے تو ہم نے اس کی جمع لکھنی ہے۔ مومن کی جمع ہوتی ہے مومنین۔ میں نے زائرین کو پانی پلایا۔ ہمیں ملکی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ لیڈر نے حاضرین سے خطاب کیا۔ جماعت پنجم میں 7 سے 8 مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے،
اور ان جملوں میں بتانا ہے ہم نے کہ غلطی بتائی گئی ہے کہ کون سی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آگے درست کر کے لکھا گیا ہے۔ میری کمر میں درد ہے، اس میں املا کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، تو درست جملہ جو ہے میری کمر میں درد ہے، یہ جو کمر ہے یہ کش والی کاف سے بنتی ہے، دو نقطی کاف سے نہیں لکھی جاتی۔ میں نے جبل احد کا پہاڑ دیکھا، جبل اور پہاڑ ایک ہی نام ہے، یعنی کہ پہاڑ کو جبل بھی کہتے ہیں، اس میں زائد الفاظ کی غلطی ہے، یعنی کہ پہاڑ کو 2 دفعہ لکھا گیا ہے۔ میں نے احد کا پہاڑ دیکھا، یہ درست جملہ ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، اس میں روزمرہ کی غلطی ہے، یعنی اتوار اور دن ایک ہی ہیں، اتوار بھی ایک دن ہی ہوتا ہے، تو اس کو ہم لکھیں گے آج اتوار ہے۔ تمام موم بتی روشن تھیں، واحد جمع کی غلطی ہے، تمام موم بتیاں روشن تھیں، اس لفظ کی املا غلط ہے، یعنی کہ تذکیر و تانیث مذکر مؤنث کی غلطی ہے، اس لفظ کی نہیں ہوتا بلکہ لفظ کا املا غلط ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، دیے ہوئے غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ غلط جملے دیے گئے ہیں، آگے ہم نے درست کر کے لکھنے ہیں۔ شاگرد نے استاد سے عرض کی، یہ عرض جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زمین، تو ہم لکھیں گے شاگرد نے استاد سے عرض کی، عرض عین سے جو بنتا ہے وہ عرض۔ راوی آج کل خشک ہوتی جا رہی ہے، راوی جو ہے وہ ہوتی نہیں بلکہ ہوتا جا رہا ہے، مذکر یوز ہوگا۔ یہاں ہر امراض کا علاج کیا جاتا ہے، یہاں ہر مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔ جناب پرنسپل صاحب تشریف لائے، پرنسپل صاحب تشریف لائے۔ پڑھیے، دیے ہوئے اشعار درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں بتائیں کہ ان اشعار میں کیا نصیحت کی گئی ہے۔ لڑنا بھڑنا کام برا ہے، لڑنے کا انجام برا ہے، آپس میں مل جل کر رہنا، جھوٹی بات نہ منہ سے کہنا۔ اپنے بڑوں کا کہنا مانو، دل سے ان کو اچھا مانو، جس کو مصیبت میں تم پاؤ، اس کی ہنسی ہرگز نہ اڑاؤ۔ اس شعر میں نصیحت کی گئی ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا کرنا جو ہے وہ برا کام ہے، اس کا برا انجام ہوتا ہے، آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بڑوں کا احترام کریں، دل سے احترام کریں اور ان کا کہنا مانیں، اور اگر کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 10 ہے، دیے ہوئے شعر کا مفہوم لکھیں۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، یعنی کہ یہ ایک دعا ہے، اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ اے میرے اللہ مجھے برائی سے دور رکھنا اور جو نیک راستہ ہو اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا۔ آج کا ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ایکسرسائز کر لی، ایکسرسائز میں جتنے بھی کوشچنس سے نظم کی تشریح ہم نے کی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تھینک یو۔